हमारा एक ही मोटो है, पंजाब को सेफ एंड सिक्योर करना। और अवाम घरों में बैठे हों, वो अपनी फैमिली के साथ बाज़ारों में जा रहे हों, वो अपनी वर्क प्लेस पे बैठे हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी तौर पे हासिल हो। उनको ये ना हो कि अभी मैं बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे 2 मुश्तंडे आएंगे, पिस्टल निकाल के कहेंगे निकालो जो कुछ है। क्राइम को फाइट करना एक मुस्तकिल प्रोसेस है, ये एक दिन, एक रात, एक साल का काम नहीं है। क्राइम होता रहेगा, कंट्रोल होता रहेगा। सिर्फ ये होता है कि क्राइम एक हद से बढ़ ना जाए। अगर क्राइम हो तो क्रिमिनल को भी पता हो कि मैंने पकड़ा जाना है, और पुलिस वाले को भी पता हो कि मैंने इसे पकड़ना है। शेखुपुरा में एक छोटी सी बस्ती है गाजी कक्का। गाजी कक्का में क्रिमिनल इतने मजबूत हो चुके थे, मनशियात फरोश इतने मजबूत थे कि लोकल पुलिस भी उधर जाने से घबराती थी। और उस इलाके में, उसी अपने इलाके में, और धड़ल्ले से लाइनें लगा के वहां पे मनशियात बिकती थी। हमारे एडिशनल आईजी साहब ने हमें क्लियर एक विजन दिया कि जिसने सीसीडी से जाना है, अभी टाइम है, चले जाएं। मैं बत्तियां बुझा देता हूं, चले जाएं। उसके बाद फिर हमने आगे ही बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट जो है, पंजाब के 16 करोड़ जो अवाम है उनके सवाल हैं और उनके सवालों के जवाब लेने के लिए मैं आया हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब, जो कि SSP CCD हैं, और उनसे हम ये पूछेंगे कि बहुत सारे लोग आप लोगों की तारीफ़ करते हैं और वहाँ पे साथ में बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। ये तमाम सवालात हैं जो मैंने आप लोगों से लिए हैं, सोशल मीडिया से लिए हैं, ये इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम संदीला साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के ज़रिए मैं पंजाब के मोअज़्ज़ज़ अवाम तक CCD का विज़न, मकसद और तरीक़ाकार समझा सकूँ। फुलरवान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इस लिहाज से बड़ा अहम होगा, मैं आपको बल्कि तारीफ़ इसको कहा जाएगा, ज़ाहिर कहेंगे, लेकिन आप बिलीव करें कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में हम लोग वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, वहाँ पे भी आपकी धुम्में थी। डेनमार्क, नॉर्वे गए तो वहाँ पे भी धुम्में थी। इंग्लैंड, जहाँ भी गए हैं, लोगों ने जब मरियम नवाज साहिबा का जिक्र हुआ है, सुपर CM साहिबा का, तो सबसे पहले जो जिक्र हुआ वो CCD का हुआ है। उसके बाद फिर सुथरा पंजाब से लेकर बहुत सारे मनसूबे, लेकिन CCD टॉप पर है। और जहाँ पर ये टॉप पर है वहाँ पर कुछ ज़ाहिर है इस पर तनकीद भी होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे एक एक चीज़ ये क्लियर करूँ। जी, पंजाब में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700-800 थाने हैं। आपका एक अपना इंटरनल निज़ाम है, OCU जैसी और CIA जैसी आपकी एजेंसीज हैं। इसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के होने बावजूद CCD बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? संदीला साहब, बड़ा सीजन और बड़ा संजीदा सवाल है। मैं इसका 2-3 मिनट में पूरा बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव के साथ इसको बताता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में 700 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन है, CTD काम कर रही है, पहले OCU काम कर रही थी, तो फिर CCD की ज़रूरत क्यों पेश आई? CCD बुनियादी तौर पे CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है। ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उनका विजन ये है कि सेफ एंड सिक्योर पंजाब, जो उन्होंने हमें तस्वुर दिया वो ये, उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि आधी रात का वक्त हो, एक बूढ़ी खातून ने सर पर सोने के जेवरात का भरा हुआ थाल रखा हो और उसे ये खौफ ना हो कि कोई मुझे लूट लेगा। वाह! अब ये विजन था। इस विजन के हुसूल के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिसका एक ही काम हो, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की सरकोबी करना, कला कमा करना और पंजाब को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मुहैया करना। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब पुलिस के थाने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थानों को मल्टीपल किस्म की ड्यूटीज़ हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, वो मुहर्रम की ड्यूटियां देखते हैं, वो ईद मिलादुन्नबी की ड्यूटियां देखते हैं, वो लोगों के जनरल छोटे छोटे मसाइल देख रहे हैं, वो वारदातें देख रहे हैं। अब
یہ آج کا جو دور سندھیلا صاحب ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ ایک ہی بندے کو ساری ڈیوٹیاں دے کے اس سے بہتر نتائج کی توقع نہیں رکھ سکتے. دوسرا CTD آ گیا. CTD بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن دیٹ از کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک, وہ بھی اسپیشلائزڈ ہے. بالکل ٹھیک. اس نے صرف پنجاب کے عوام کو دہشت گردی اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھنا ہے. تیسرا OCU. جی OCU اچھا کام کر رہی تھی, لیکن صرف لاہور کے اندر. ٹھیک. بقایا ضلعوں میں OCU کا سیٹ اپ بنایا گیا تھا, بہت کمزور سیٹ اپ تھا, وہ نتائج نہیں دے رہا تھا. جس کے بعد CM صاحبہ نے اپنا یہ ویژن IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے شیئر کیا. ڈاکٹر عثمان انور صاحب پولیس آفیسر تو ہیں, وہ پولیس لیڈر ہیں. ٹرو, ان کا ایک ویژن ہے. انہوں نے آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کا کلچر بدل دیا, فیس تبدیل کر دیا. اس کے لیے اب یہ جو پچھلے میں نے سارے مقاصد سیف اینڈ سیکیور پنجاب کے بیان کیے, اس کے لیے ایک ایسا آفیسر چاہیے تھا, بہادر ہو, پروفیشنل ہو, ہائیلی انٹیلیجنٹ ہو, ویل ایکسپوزڈ ہو, پوری دنیا پھرا ہو, ملکی اور غیر ملکی کرائم اور اس کی جو کاؤنٹر کرنا سمجھتا ہو. نظریں ایڈیشنل IG جناب سہیل ظفر چٹھا پر جا کر یہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب نے حامی بھری. انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس سے مجھے میری پسند کی افسر چاہیے, ٹھیک, جن کا ماضی بے داغ ہو, بہادر پولیس افسر ہوں, پروفیشنل ہوں اور ڈیڈیکیٹڈ ہوں. کہا گیا ڈن, ڈو اٹ. امیڈیٹلی پرمیشن مل گئی. امیڈیٹ پرمیشن مل گئی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جن کو ڈیوٹی دی جا رہی ہے وہ ڈور ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا پھر قانون بھی تبدیل ہونا چاہیے. اچھا جی. یس, CCD کے لیے باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں لیجسلیشن کی گئی. پولیس آرڈر 2002 کے سیکشن 18B کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ 18C قانون لایا گیا, جو کہ CCD کے متعلق سارا بیان کرتا ہے, CCD کے مقاصد کو, اس کی فارمیشن کو, اس کے طریقہ کار کو کرتا ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کے بعض کرمنل گینگز اور قبضہ گروپ وہ ایک افواہ اڑا دیتے ہیں کہ جی CCD عارضی سیٹ اپ ہے, تو ان کو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ CCD ایک لیجسلیشن اور قانون سازی کے بعد ادارہ بنا ہے جو انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا, اور اس نے اپنے قائم دائم رہنے کا جو لاجک تھی وہ ثابت کر دی. آج وہ ہم آگے آئیں گے کہ CCD نے کس طرح کرائم کنٹرول کا جو ویژن تھا میڈم CM پنجاب کا, اس کو ایک عملی جامہ پہنا دیا. اور اسکائی از دا لمٹ. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ CCD کا ویژن کیا ہے کہ لاہور میں تقریباً 110 سے 120 موٹر سائیکلیں روزانہ چوری ہوتی تھیں. ٹھیک. CCD نے کام کرنا شروع کیا. یہ ایک صرف ٹپ آف دا آئس پر ہے, ہم ایک مثال دے رہے ہیں. کرائم نیچے آنا شروع ہو گیا. ابھی لاہور کا جو موٹر سائیکل چوری کا کرائم ہے وہ روزانہ کی 120 کے مقابلے میں 7 یا 8 موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں. 90% پلس ڈکلائن. لیکن ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا آئی ایم ناٹ ہیپی اسٹل. یس, آئی ایم ناٹ ہیپی. ہم نے کہا کہ سر دیکھیں ہم اتنا ڈکلائن لے اور کیا بات کر رہے ہیں, یہ 7-8 موٹر سائیکلیں بھی چوری ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ چور موجود ہیں جو وارداتیں کر رہے ہیں. I want 0 موٹر سائیکل theft in لاہور. So this is the vision of CCD. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم CCD میں ہم نے سندھیلا صاحب دن اور رات کا فرق ختم کر دیا. اور آپ کے لیے یہ امر دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ٹوٹل CCD کی جو نفری ہے پورے پنجاب کے لیے only 5,000 persons, آفیسرز, کانسٹیبل, سب انسپیکٹر تمام ملا کے پنجاب کی 15 کروڑ کی آبادی, سب سے بڑا صوبہ, صرف 5,000 ڈیڈیکیٹڈ پولیس آفیسر اینڈ آفیشلز ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ
کرائم جو میں مثال دیتا ہوں کہ کرائم کس طرح نیچے آیا. جی ہم کمپیئر کرتے ہیں نومبر 2024-25 جی ان دونوں کا آپس میں. ہاؤس ڈکیتی یا روپ ڈکیتی کا مطلب جہاں 5 یا 5 سے زیادہ افراد نے واردات کی. جی 2024 کے مقابلے میں 2025 ڈکیتی کی جو وارداتیں 90% کم ہوئیں. 90% 10% رہ گئیں. جو 4 ویلر گاڑی کی چوری یا سنیچنگ پنجاب میں گاڑی کی جو سنیچنگ وہ 0 پہ چلی گئی. نو سنیچنگ آف وہیکل ان پنجاب, جبکہ اس سے پہلے سینکڑوں میں تھی. موٹر سائیکل جو گاڑی چوری تھی پنجاب میں, گاڑی چوری پنجاب میں 80% ڈکلائن آیا, 100 کے مقابلے میں صرف 20 رہ گئیں. روڈ رابریز میں 65% تک ڈکلائن آیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت لمبے عرصے میں نہیں ہوا, چند مہینوں کے اندر CCD نے مئی 2025 میں کام شروع کیا اور ہم جنوری 2026 میں موجود ہیں, چند مہینوں میں. لیکن یہ صرف ایک ادارے کا کام نہیں تھا. ٹھیک, جب تک آپ کی پیچھے پولیٹیکل ول نہ ہو, جب تک آپ کو یہ یقین نہ دلایا جائے کہ جی کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی, آپ پروفیشنلی اپنا کام کریں. جب تک IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی مکمل پیٹرونیج موجود نہ ہو, جب تک ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب جیسی متحرک لیڈرشپ موجود نہ ہو, اور جو ریاست کے باقی ادارے ہیں انہوں نے بھی CCD کو مکمل طور پہ کام کرنے کا موقع دیا, اس کی وجہ سے یہ جو ایک میریکل تھا یہ ممکن ہوا ہے. اور یہ میں نے جو آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں یہ میں نے کوئی ذاتی دفتر میں بیٹھ کے نہیں بنائے. آپ پنجاب کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور سارے کرائم کا کمپیریزن دیکھ لیں. ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہے الحمدللہ. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ FIR کے حوالے سے نہیں, یہ 15 کی کالوں کا بھی ریکارڈ میں بتا رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ FIR میں مینجمنٹ ہوگی, بھائی 15 کی کالوں میں تو مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. تو 15 کی کالیں آپ کے سامنے. میں نے 15 کی کالوں پہ بھی پروگرام کیا کیونکہ میں نے اس دن تقریباً پورا ایک دن سپینڈ کیا لاہور سیف سٹی میں. میں نے وہ تمام حصے جو ہے ورچوئل پولیس اسٹیشن سے لے کر 15 سے لے کے کیا. تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 15 کی کالز کا ریکارڈ دیکھا, لوگوں کی ان کے ساتھ بات کرتے, چیزیں وہ دیکھی ساری, اس میں کوئی شک نہیں. میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہیں کیونکہ یہ آپ نے مجھے بریف کر دیا. دائرہ کار کیسے کام کرتے ہیں, مطلب کہ ہر کام میں جا کے چلے جاتے ہیں, آپ کے پاس کام آتا ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے, کنیکٹنگ پورا جیسے آپ نے ایک ادارہ بنایا. جی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ CCD ہر کرائم کو ٹیک اپ نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. پولیس آرڈر 2002 کے تحت جو 18-20 آرٹیکل آیا اس میں 18 قسم کے کرائم ہیں جن کو CCD ٹیک اپ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ CCD کسی کرائم کو نہیں چھیڑے گی. وہ کیا کرائم ہے؟ وہ رابری ہے, ڈکیتی ہے, وہ بلائنڈ مرڈر ہے, وہ شوٹرز گینگ ہے, وہ ڈرگز ہیں, وہ ڈکیتی ود ریپ, رابری ود ریپ, چائلڈ مولسٹیشن کے ساتھ اگر مرڈر ہوا ہے, اغوا برائے تاوان, ہم ان کیسز کو ٹیک اپ کریں گے. اور اس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ایک اور نوٹیفیکیشن اب نکال دیا. یہ انہوں نے نکالا جب CCD نے کرائم پر گرپ کر لی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ ہوگا کہ 4 ویلر گاڑی کی جو چوری ہے وہ درج ہوتے ہی مقدمہ پرچہ تھانے میں درج ہوگا, CCD کو چلی جائے گی. اغوا اس کو FIR درج ہونے کے فوراً بعد آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس آ جائے گی. اوکے. اغوا برائے تاوان اگر ہوتا ہے پرچہ ادھر درج ہوگا, لیکن ساتھ ہی شفٹ CCD کو ریفر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. اگر بلائنڈ مرڈر کو ہوا ہے جو شوٹرز کے ذریعے کیا گیا ہے CCD اس کو ٹیک اپ کرے گی. ریپ ود مرڈر ہوا ہے CCD اس کو ٹیک اپ کرے گی. سو یہ ایک ٹرسٹ تھا پنجاب پولیس کے سربراہ کا CCD پر کہ یس
they can do it. تو اس کے بعد اب یہ پرچے ڈائریکٹ ادھر ہو جائے گا. اچھا کچھ کیسز ہیں جو سی سی ڈی ان کو ٹیک اپ نہیں کرے گی, لائک لڑائی جھگڑے کے کیسز, نومینیٹڈ مرڈر کے کیسز, یہ سی سی ڈی اس کو نہیں کرے گی بیکاز لوگوں کے دشمنیوں کے مسائل ہیں, وہ اپنے طور پہ اس کو ہینڈل کریں گے. اچھا سول میٹرز کے مسائل, لین دین کے مسائل, خانگی مسائل, ہم ان کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. بیکاز آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ تپے دق کا تو علاج کرے گا, ٹی بی کا علاج تو کرے گا, وہ کھانسی کو کہے گا کہ نہیں یہ جنرل ڈاکٹر کے پاس آپ بھیجیے. تو یہ ایمانداری ہے جو کہہ دے ورنہ کارو بھی لائے گا, ورنہ وہ کر لے گا. لیکن یہاں پہ سی سی ڈی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کرمنلز کے خلاف اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو پہلے مرض کو تشخیص کرتے ہیں, پھر اس کا پراپر علاج کرتے ہیں. اور ہمارا ایک ہی موٹو ہے, پنجاب کو سیف اینڈ سیکیور کرنا, اور عوام گھروں میں بیٹھے ہوں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ بازاروں میں جا رہے ہوں, وہ اپنی ورک پلیس پہ بیٹھے ہوں, ان کو تحفظ ذہنی طور پہ حاصل ہو. ان کو یہ نہ ہو کہ ابھی میں بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں, موٹر سائیکل پہ 2 مشٹنڈے آئیں گے, پسٹل نکال کے کہیں گے نکالو جو کچھ ہے. اس کو یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں, کو آوارہ لڑکوں کا غول آ جائے اور ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے. اب نہیں ہوگا. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے پنجاب کی سڑکیں محفوظ ہو گئیں, لوگوں کے گھر محفوظ ہو گئے. بٹ اسکائی از دا لمٹ. کرائم کو فائٹ کرنا ایک مستقل پروسیس ہے, یہ ایک دن, ایک رات, ایک سال کا کام نہیں ہے. کرائم ہوتا رہے گا, کنٹرول ہوتا رہے گا. صرف یہ ہوتا ہے کہ کرائم ایک حد سے بڑھ نہ جائے. اگر کرائم ہو تو کرمنل کو بھی پتا ہو کہ میں نے پکڑا جانا ہے, اور پولیس والے کو بھی پتا ہو کہ میں نے اسے پکڑنا ہے. دس از دا بیسک ویژن اینڈ ایسنس آف لا انفورسمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے. وی ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آفتاب صدرہ یہ بتائیے گا کہ ایک الزام لگتا ہے, تنقید ہوتی ہے کہ سی سی ڈی کو ماروائے عدالت قتل کرنے کے لیے بنایا گیا. اس پر کیا کہیں گے؟ سندیلا صاحب, اس میں 2 ٹوک الفاظ میں سی سی ڈی کا موقف بیان کرتا ہوں. کسی کو بھی ماورائے عدالت قتل کرنے کی نہ تو اجازت ہے, نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے, اور نہ سی سی ڈی قانون کی ایک اسپیسیفک لمٹس کو کراس کرتی ہے. جو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس انکاؤنٹرز میں اضافہ ہو گیا ہے, اس کے پیچھے دیگر وجوہات ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اصل بات کی تہ تک پہنچ سکیں. پنجاب میں پہلے اکا دکا کرمنلز ہوا کرتے تھے. کوئی ایک ڈاکو ہوتا تھا, کوئی نقبزن ہوتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی یہ آئی کہ ڈاکوؤں نے باقاعدہ اپنے گروہ اور آرگنائزیشنز بنا لیں. منشیات فروشوں نے اپنے کارٹلز بنا لیے. ایک موٹر سائیکل چوری کو اگر آپ مثال لے لیں تو ایک موٹر سائیکل چوری کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 10 سے 12 بندوں کا گروہ ملتا ہے. بالکل ایسے موٹر سائیکل چوری کی. اب آگے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ موٹر سائیکل کو لے کے جا رہا ہے, اس کے آگے ایک ریسیور ہے, ریسیور کے آگے ایک مارکیٹنگ کرنے والا ہے, مارکیٹنگ کے آگے ٹیمپر کر کے بنانے والا ہے, پھر ایک جعلی کاغذات والا آ گیا, پھر آگے وہ ڈیلر آ گیا جو اس موٹر سائیکل کو جعلی کاغذات پہ بیچ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دی ہے موٹر سائیکل چوری. اسی طرح منشیات فروشوں نے پوری کی پوری آبادی کو یرغمال بنایا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, میں بات مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. شیخوپورہ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے غازی ککا. غازی ککا میں کرمنل اتنے مضبوط ہو چکے تھے, منشیات فروش اتنے مضبوط تھے کہ لوکل پولیس بھی ادھر جانے سے گھبراتی تھی. اور اس علاقے میں اسی اپنے علاقے میں, اور دھڑلے سے لائنیں لگا کے وہاں پہ منشیات بکتی تھی. یہ ٹاسک سی سی ڈی کو مل گیا. ہم نے وہاں پہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ ریڈ کیا تو وہ اس حد تک تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے وہ جو ڈبل سٹوری مکان تھا وہاں پہ سنائپر بٹھایا ہوا تھا کہ اگر آئیں گے تو ہم لوگ سیدھا گولی چلانی ہے. سنائپر نے گولی چلائی. ہماری تمام ٹیم اپنی بلٹ پروف جیکٹ سب کے ساتھ گئے تھے. ہم الیٹ کی اپنی سنائپر ٹیم لے کے گئے تھے.
اس سنائپر نے ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ 200 گولیاں چلائی ہوں, 300. ہمارے ایلیٹ کا جو سنائپر تھا اس نے 6000 راؤنڈ فائر کیے ہوتے ہیں اپنی ٹریننگ کے دوران. اس سنائپر نے اس کو, اب وہ ہم پہ اگر گولیاں چلا رہا ہے تو ہم نے ہٹ کرنا. ان کا سنائپر گن ڈاؤن کیا گیا. اس کے بعد اس بستی کو ہم نے پورا راؤنڈ اپ کر کے اس کو کلیئر کیا. اس کو بالکل اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہاں پہ منشیات فروشی ہو سکے. اب اگر ان کا وہ سنائپر پولیس مقابلے میں مرا ہے تو بتائیں کہ ہمارے پاس دوسری آپشن کیا ہے؟ اگر وہ ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں تو ہم کیا پھولوں کے ہار پہنائیں؟ پھر دوسری بات, یہ جو آرگنائزیشن اور جو آرگنائزڈ کرمنلز تھے یہ آتی تھے کہ پولیس آئے گی, ہم آگے سے فائرنگ کریں گے, پولیس پسپا ہو جائے گی. سی سی ڈی سندھیلا صاحب پسپا ہونے کے لیے نہیں آئی. ہم نے ایک مشن, یہ ہے ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ہمیں کلیئر ایک ویژن دیا کہ جس نے سی سی ڈی سے جانا ہے ابھی ٹائم ہے, چلے جائیں, میں بتیاں بجھا دیتا ہوں, چلے جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہم نے کفن باندھ لیے. اب ہم نے اس مشن سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا جب تک سی ایم صاحبہ کا وہ ویژن کہ بوڑھی عورت بھی اگر زیورات سے لدی پھندی جا رہی ہے تو اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا, وہ ہمارا الٹیمیٹ مشن ہے. اب جب ہم نے ان آرگنائز کرمنل اور کارٹرز پہ جب بھی ریڈ کیا ہے ہمیں سخت ریزسٹنس ملی. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہمارا بندہ اگر سی سی ڈی کے پاس ہے تو اس کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جائے. پہلی دفعہ ان کو سخت ریزسٹنس پولیس کی طرف سے ملی, اور سیکشن 100 پی پی سی وہ آپ کو ذاتی دفاع کا حق دیتا ہے, ایک عام آدمی کو بھی حق دیتا ہے. بالکل. ایک عام آدمی گھر میں سویا ہوا ہے, ڈاکو آتے ہیں, اس کے پاس پسٹل ہے, وہ گولی چلاتا ہے, 2 ڈاکو مر جاتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. اس کا حق ہے, رائٹ آف سیلف ڈیفense. جی, وہی رائٹ آف سیلف ڈیفenس پولیس کو بھی حاصل ہے, وہی رائٹ آف سیلف ڈیفenس سی سی ڈی کو بھی حاصل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انکاؤنٹرز ہوئے, کوئی ایک شکایت کہ جی بے گناہ ہو گیا, جی اس کا تو یہ نہیں تھا, اس کا وہ نہیں تھا, تمام لوگوں کو جو لوگ لوکیلٹی تھی, جو عوام تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نجات ملی اس بندے سے جس نے پوری آبادی کو شرمال بنایا ہوا تھا. منشیات کی صورتحال سندیلا صاحب یہ تھی کہ یونیورسٹیز میں منشیات ٹافیوں کی شکل میں بکتی تھی. اس میں ہمیں سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. منشیات فروش ریسورسفل بھی تھے, مسلح ان کے محافظ بھی موجود تھے, ان کے نیٹ ورک بھی موجود تھے. اس کو بریک کرنے کے لیے ہمیں ایڈیشنل آئی جی صاحب نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر میں منشیات کو پنجاب سے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف آفیسرز نے اپنی رائے دی کہ سر 15 دن تو لگ سکتے ہیں, کچھ نے کہا 10 دن, میں نے کہا سر ہفتہ لگ سکتا ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا کہ 72 گھنٹے 72 آور میں 72 آورز میں آپ کو دیتا ہوں, لگ جائیں اپنے کام میں, منشیات فروشوں کا کلا کما کریں, اور 72 گھنٹے کے بعد نشہ استعمال کرنے والے تو ہوں گے, نشہ بیچنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ یونیورسٹی میں, یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قوم کا سسٹم چلانے والے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں. اگر وہ نشے پہ لگ جائیں گے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ آج آپ کسی بھی نشئی کو انٹرویو کر لیں, وہ کہے گا سر مر گئے ہیں, نشہ نہیں ملتا پیا. دوسری مثال دیتا ہوں, نہر پر پلوں کے نیچے منشیات استعمال کرنے والوں کے گینگ بیٹھے ہوتے تھے کہ نہیں بیٹھے ہوتے تھے؟ لاہوریوں کو پتہ ہے, بیٹھے ہوتے تھے پلوں کے نیچے, نہر کے کنارے. آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک چلے جائیں, اگر آپ کو نشئی ادھر نظر آ جائیں تو پھر آپ مجھے کہیے گا نشائی غائب. اور میں نشائیوں کو وکٹم گنتا ہوں, بیسیکلی یہ تو خود اس سسٹم کے مارے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اصل ظالم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی رگوں میں نشے کا زہر اتار رہے ہیں. الحمدللہ پنجاب تقریباً کلیئر ہو گیا. جو اکا دکا پڑیاں بیچنے والے ہیں ہم ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بچوا کر دم لیں گے, اور پھر ہم کہہ سکیں گے پنجاب
ड्रग फ्री हो चुका है। और पंजाब एक रोल मॉडल है और रोल मॉडल होगा पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए। और बाकी सूबों में आप देखिएगा आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आप सीसीडी क्यों नहीं बना रहे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक रोल मॉडल बन जी, रोल मॉडल बन गया, नो डाउट। अभी आपने जिक्र किया कि आपके स्नाइपर ने उनके स्नाइपर को मारा, वो ज़मीन पे गिरा, और आपने ये कहा कि क्योंकि अब हमारा हक है, वो हम पे गोली चला रहा था। लेकिन गुज़श्ता साल में सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो इनकाउंटर किए गए हैं। क्या ये इनकाउंटर आखिरी हल होता है, और जो सैकड़ों की तादाद में आपने? एनकाउंटर आखिरी हल से भी आगे जाता है। अच्छा जी। हमारी पहली ऑप्शन होती है गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जेल भिजवाया जाए। ये मसले का हल नहीं है, ना हम इसे मसले का हल समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, अभी आप देखें, कल की बात है, यस्टरडे सरगोदा में एक बंदा नशे में फायरिंग कर रहा है। एसएचओ इतलाक आमिर साहब, एसएचओ आमिर साहब वो मौके पे पहुंचते हैं, वो सीधी गोली एसएचओ को मारता है। एसएचओ साहब शहीद हो गए रिसेंटली। अगेन चूंकि ये पुलिस एनकाउंटर का मामला था, आईजी साहब पंजाब ने फौरन सीसीडी को कहा टेक अप दिस मैटर। 24 घंटे से पहले उस पर रेड किया। अगेन उसने उसी आदत के तहत वही रवैया, उसकी क्लैशनकोव से फायरिंग की। अब ये बताएं संदीला साहब, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एसएचओ को शहीद कर चुका है, दंदनाता फिर रहा है राइफल लेकर। अब हम सीसीडी वाले अगर जाएंगे तो हम क्या उससे मुज़ाकरात करें, उसको क्या मिन्नत करें? उसने सीधी फायरिंग की सीसीडी टीम पर, सीसीडी सरगोदा की टीम पर। सीसीडी सरगोदा टीम ने जवाबी फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। हमारी तमाम तकरीबन मिसालें आप देख लें वो इस किस्म की हैं। ये भी सीसीडी ने काम किया, जिला पुलिस मौजूद है, लेकिन एसएचओ को शहीद करने वाले जो क्रिमिनल था उसको सीसीडी ने एनकाउंटर किया। आप किसी भी एनकाउंटर को उठा लें, उसमें हमारी तरफ से पहल कभी नहीं की जाती। लेकिन अगर कानून शिकन अनासर, मनशियात फरोश, अगवा बराए तावान करने वाले पुलिस की रेटिंग टीम पर फायर करेंगे तो हमें कानून इख्तियार देता है कि हम जवाबी फायरिंग करके अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, मुआशरे का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक हैंडल करें। बिल्कुल ठीक है। चलें, उसने एसएचओ को शहीद किया और फिर उसके बाद जाहिर है वो वही रवैया था उसने किया। बहावलपुर में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद के बारे में कहा जाता है कि उनको भी मारा गया। एक तरफा एक मुहिम प्रोपेगेंडा की चलाई जा रही है। ये 5 लोगों पर बड़ी देर से सीसीडी काम कर रही थी। ये 5 लोग नहीं है, बुनियादी तौर पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम करने वाला गैंग है। ओड कबीले से ये ताल्लुक़ रखते हैं और पहले ये लाहौर में रहते थे। लाहौर से ये बहावलपुर सोलिंग रोड पर चले गए। वहाँ पे ओडो की एक पूरी बस्ती मौजूद है जिनका काम ही यही है। मैं आपके नाजरीन के तवज्जो से बताता हूँ कि आपके फैमिली में या आपकी रिश्तेदारों की फैमिली में किसको ये मैसेज नहीं आया कि आपका बच्चा हमने पकड़ लिया है? बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, वायरलेस भी समटाइम चल रही होती है। 5 लाख रुपया दें और साथ कहा जाता है खबरदार अगर आपने मोबाइल फ़ोन बंद किया वरना हम बच्चे को मार देंगे। ओके, ये इनका तरीकाकार था, लोगों को हरासा करके उनके बच्चों की डेथ को डरा कर उनसे 5 लाख 10 लाख रुपया वसूल करना। और उनके दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मजदूर थे। ओ भाई, मजदूरों की लाहौर में कोठियां तो नहीं होती, उनके फार्म हाउसेस तो नहीं होते, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांसैक्शन तो नहीं होती। जो लूट मार का पैसा था वो इनकी ट्रांसैक्शन करते हुए एक अकाउंट में जाता था, उस अकाउंट से फिर ये आगे ड्रॉ करते थे। इनके पास सैकड़ों सिमें हुआ करती थी और इनका जो सरबराह है जी, उसका नाम मजीदा ओड है, जो इस पूरे कार्टल को, गैंग को डील कर रहा है और इस वक्त वो दुबई में बैठा हुआ है, वहां से इस सिस्टम को चला रहा है। ये अपना काम जो कर रहे थे, महकमा पुलिस का एक एसएचओ इनके साथ मुकम्मल तौर पे मिक्सअप था जो इनको सरपरस्ती करता था। और जब भी पुलिस रेड करने के लिए वहां पे आती थी तो चूंकि वो मुतलका एसएचओ था, सबसे पहले इतला देता था कि भाई गायब हो जाओ, पुलिस फलां जिले की आ रही है, क्योंकि जिले की पुलिस पाबंद है कि पहले लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी फिर रेड करेगी। उस बस्ती में आप खुद चेक कर सकते हैं,
एक घर है तो घर की बैक साइड पे इन्होंने एक दरवाज़ा रखा हुआ है, उस दरवाजे को आप पिछले घर में दाखिल हो जाते हैं, उस घर से फिर एक पीछे दरवाज़ा रखा हुआ है। इस तरह पूरा नेटवर्क है। पुलिस अगर रेड करेगी, ये घर पे करेगी, पूरी बस्ती पे रेड नहीं कर सकती। ये उधर से गायब हो जाएंगे। इनको पकड़ने की जब बहुत ज़्यादा कोशिश की गई तो फिर ये पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में फैल गया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन तमाम की लोकेशंस ली गई, लोकेशंस लेके साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में रेड किया गया। वहाँ पे सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा पुलिस को। उस रेजिस्टेंस के नतीजे में इनके कुछ साथी भाग गए, ये वहाँ पर मारे गए। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक बड़े सीनियर एडवोकेट है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक सीनियर वकील को ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए कि जी उनके गुर्दे बेच दिए गए। किस कदर मज़ाक़ खेज़ और किस कदर दर्द वाली ये बात है कि क्या पुलिस ये काम करेगी? खुदा न खास्ता। देखें, उनके पुलिस एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर होने के बाद डॉक्टरों के पूरे बोर्ड ने उनके पोस्टमार्टम किए हैं और पोस्टमार्टम करके उनकी रिपोर्टें हैं और रिपोर्टें करके उसके बाद इनके हैंडओवर ही इनको दफन किया गया। आप उनका दोबारा पोस्टमार्टम करवाएं, चेक करें कैसा इल्ज़ाम लगाया गया सिर्फ इस मसले को हाईलाइट करने के लिए। मैं समझता हूं कि हम पुलिस वाले हों या लीगल फ्रेटर्निटी हो, सबको बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहिए और ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे आपका नुक्ता नज़र जगहसाई का बायस बन जाए। तो इसमें कानून का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा गया है। उस SHO के खिलाफ भी मुकम्मल तौर पे कार्रवाई जारी है और इस गैंग के जो दूसरे अफराद हैं, क्योंकि ये नेटवर्क ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग फॉर रैंसम करने वाला नेटवर्क पूरे पंजाब में फैला हुआ है। हम बाकी अरकान के भी पीछे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके इस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे हम बिल्कुल अपनी कानूनी कार्रवाई को नहीं रोकेंगे, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो मजीदा ओड जो इनका सरबराह उधर दुबई में बैठा है, इंशाअल्लाह ताला हम उसे एक्स्ट्राडिशन करके उसे पाकिस्तान में वापस लाएंगे, उसे कानून के ड्यू प्रोसेस में डाल के इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा तफसील से जवाब है क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत इसको फैला हुआ। हमें एडी भाई एक शॉर्ट ब्रेक के लिए कह रहे हैं जी। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक सर, बदमाशों को कैसे सेट किया है? क्योंकि ये कल्चर था ना, मतलब कि हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह पे कोई ना कोई बदमाश होता था। और कितने के बदमाश शरीफ हो गए हैं। और CCD का नाम सुनकर अभी मतलब क्या नज़र आता है कि जब नाम लिया जाए किसी बदमाश के सामने? बदमाश हम उस शख्स को गिनते हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जी, और जो हाथ में गन पकड़ के और साथ 3-4 मुश्तंडों को गन पकड़ा के गली का राउंड कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, पीछे डालों में राइफलों वाले बैठे हैं, हटो बचो का शोर मच रहा है और अपने रिश्तेदारों को वो रोब में ला रहे हैं, पब्लिक को रोब में ला रहे हैं, अपने नाजायज़ धंधों को डिफेंस देने के लिए, उनको कवर देने के लिए गनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था। जब CCD को ये टास्क मिला कि नो डिस्प्ले ऑफ आर्म्स, असले की नुमाइश नहीं होगी, लोगों ने शायद लाइटली लिया। कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की, कुछ ने तौस धांधली के जरिए की। जब CCD ने किसी भी ऐसे डाले को रोका तो उसके मुकाम, उसकी बदमाशी, उसके इलाके में चुदराहट को बिल्कुल नुक्ता नज़र में नहीं लाए। उनको गनों समेत पकड़ के घसीटते हुए जाके थाने में ले गए। थाने में जाके कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके असले को जब्त किया गया। जब्त करने के बाद उस असले के जो लाइसेंस अगर थे तो लाइसेंसों की मनसूखी के लिए डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया और क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर आप असले की नुमाइश करेंगे तो हम आपको इबरत बना देंगे कानून के मुताबिक। अब जब वही बदमाश जो मूंछों को ताव दे के इलाके में फिर रहा है और जब उन लोगों ने देखा कि इसको तो पुलिस वाले असला इससे छीन के इसको घसीटते हुए थाने में ले जाके बंद कर रहे हैं, तो लोगों ने नारे लगाए CCD के हक में। लोग तंग थे जी। लाहौर में संदीला साहब ये था कि एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे डाले और गने फिर रही हैं, और अगर किसी जगह कोई शरीफ आदमी ने एहतजाज किया कि जी आपने मेरी गाड़ी को टच कर दिया है या आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, तो उसे वहीं पे
کٹا گیا, وہیں پہ انصاف فراہم کر دیتے تھے. ان لوگوں کو ہم نے قانون کے نفاذ کے ساتھ, قانون کی امپلیمنٹیشن, FIR کروا کے, ان کو جیلے میں بھجوا کے, ان کے اسلحے کو بحق سرکار ضبط کر کے اس بدماشی اور اسلحے کی نمائش کو کنٹرول کیا ہے. اور اب آپ کو پنجاب میں دیکھ لیں, ویڈیوز بنتی تھی بدماشوں کی, اسلحے کے ساتھ پھر رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہے. جن کی ٹک ٹاک بنی ہوئی تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی کہ پچھلا کہیں ہمارے کھاتے میں نہ پڑ جائے. اور یہ کلیئر میسج آج بھی ہے تمام بدماشوں گنڈوں کے لیے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا بدماشی چھوڑ دیں یا ملک چھوڑ دیں. پنجاب میں بدماشی نہیں چلے گی. پنجاب میں انفورسمنٹ آف لا ہوگی, قانون کا نفاذ ہوگا, اور CM پنجاب کا ویژن قانون کے مطابق پریویل کرے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. لائٹ موڈ میں ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ نیفے میں پستول چلنے والا آئیڈیا کس کا ہے؟ اب یہاں پہ ظاہر ہے آپ اپنے سینئر کا نام تو نہیں لیں گے, لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ ہر تیسرا نیفے میں پستول چل گیا. سندھیلا صاحب, CM پنجاب نے اپنی سپیچز میں اکثر کہا کہ بچے اور عورتیں, جی یہ میری ریڈ لائن ہے. رائٹ. اچھا, اب اصولی طور پہ یہ ریڈ لائن صرف CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہی نہیں ہے, یہ گھر کے ہر مرد کی ریڈ لائن ہے, ہر بیٹے کی, ہر بھائی کی ریڈ لائن ہے. لیکن اگر گلی میں 4-5 گنڈے کھڑے ہیں اور ایک نے ہاتھ میں پسٹل بھی پکڑا ہے, اور ایک لڑکی گزرتی ہے اور وہ اس کا دوپٹہ کھینچ لیتا ہے یا اس کو ٹچ کرتا ہے غلط طریقے سے, اکثر بچیاں گھر جا کے شکایت اس لیے نہیں کرتی کہ جوان بھائی ہے, وہ ڈنڈا سوٹا چھری لے کر آ جائے گا, یا میرا بھائی مارا جائے گا, یا وہ بدماش مارا جائے گا, اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے بھائی مروا دیا. جی. بیچاری سہتی تھی جبر, اور سر جھکا کے منہ دوپٹے سے ڈھانپ کے گھر چلی جاتی تھی. سیکنڈلی, بندہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, اس کی عورت پر آوازیں کسے جائیں. اب وہ بے بس ہو جاتا تھا کہ کیسے ان سے لڑے. اس طرح بھی ویڈیوز آئیں کہ ایک برقع پوش عورت راوی روڈ میں, 2 بچیاں مدرسے سے نکلی ہیں, انہوں نے مکمل برقعے کیے ہوئے, نقاب کیے ہوئے, پیچھے سے کنڈا آتا ہے, ایک بچی کو بڑی برے طریقے سے ٹچ کرتا ہے, دوسری بچی اس کے پیچھے بھاگتی ہے, وہ منہ کے بل گر جاتی ہے. اس بندے کی جب ہسٹری لی گئی تو پتا چلا کہ 2021 میں بھی اس پہ پرچہ ہوا تھا, اور اس نے اپنا یہ طریقہ کار رکھا ہوا تھا. جب اس کو گرفتاری کے بعد انٹرویو کیا گیا, اس نے کہا سر 2021 سے لے کے آج تک یعنی 2025 تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے کسی لڑکی کو اس طرح ٹچ نہ کیا ہو. اچھا. اب میں ٹچ کیا بڑا مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس نے کہا جی روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی. اب یہ کیسے نفسیاتی, اچھا بیمار ذہن کی اس کی علامت تھی. اچھا, اس نے اس بدماشی کو تحفظ دینے کے لیے پسٹل بھی رکھا ہوتا تھا. پولیس جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے تو اس نے ہو سکتا پولیس کو ڈرانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہو, پسٹل لوڈڈ تھا, چل گیا. اب اس کو کہا جاتا ہے جی نیفے میں پسٹل چل گیا. بھائی اگر جو گنڈے اگر نیفوں میں پسٹل لے کے پھریں گے اور ان کو پولیس پر چلانے کے لیے کریں گے اور وہ چل جائے گا, تو سندیلا صاحب ہم تو انفورسمنٹ آف لا کر رہے ہیں, اور ہم نے CCT نے یہ کلیئر میسج دیا ہے, ہر جگہ میسج دیا ہے. پنجاب کی ہر ماں, پنجاب کی ہر بیٹی, پنجاب کی ہر بہن, CCT کی ماں, CCT کی بہن, CCT کی بیٹی ہے. اور ہماری بیٹی بہن یا ماں کو کوئی چھیڑے گا تو قانون کے مطابق ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ہر بیٹی کو تحفظ دینا ہے. گلی میں اگر بچی بھی جا رہی ہے وہ میری بیٹی ہے, اور میری بیٹی کو اگر کوئی چھیڑے گا تو میں تو پھر قانون کی پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکوں گا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو تحفظ دینا ہے. کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کتنا مہذبانہ سلوک کیا جا رہا ہے. جس معاشرے میں عورت کا احترام ہے, عورت کو تحفظ ہے, وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے.
اچھا نارمل جو ہے ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا عوام کی طرف سے، لیکن میں اکثر دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ CCD کو ٹیگ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ کر رہا ہے تو اس کے نیفے میں پستول چلنا چاہیے. آگے چلیں سر. لاہور میں انڈر ورلڈ کتنی مضبوط تھی، کتنی مضبوط ہے؟ لاہور میں انڈر ورلڈ مضبوط تھی. ٹھیک. انڈر ورلڈ اس وقت لاہور میں نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. موجود ہی نہیں ہے. کہاں گئے وہ پلاٹوں پر قبضے کرنے والے؟ کہاں گئے وہ لوگوں کے لین دین کو کمیشن لے کر حل کرنے والے؟ کہاں گئے کہ جو بیواؤں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتے تھے؟ قانون میں صرف قانون طاقتور ہے، غریب امیر طاقتور اور کمزور یہ قانون کی نظر میں برابر ہے. یہاں پہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ کچھ ایسے قبضہ گروپ تھے کہ جن کی سرپرستی کچھ با اثر افراد کرتے تھے. کچھ پولیس والوں کے بھی، پردہ نشینوں کے بھی اس میں نام آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے تھے. ان کا یہ جو طلسم ہے ابو دا لا وہ توڑ دیا گیا ہے. اب کوئی کسی غریب کی جائیداد پہ قبضہ کر کے دیکھے، اس میں پھر ہم پولیس والے بنیادی طور پہ سندیلا صاحب ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. ہمارا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم ریاست کے نمائندے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بینگ ایک معاشرے کے ایک فرد کے، بینگ پولیس افسر کے، کہ ریاست نے، گورنمنٹ نے جو قبضہ گروپوں اور زمینوں کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے، جو افیکٹو سٹیپس لیے ہیں، جو پورا ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بندہ USA میں بیٹھا ہے اور اس کی ادھر پراپرٹی ہے، وہ 50 سال بعد بھی آئے گا تو اس کی پراپرٹی اسی طرح اس حالت میں موجود رہے گی، کیونکہ اب گوگل میپنگ کا بھی مدد لی جا رہی ہے. جی. اور وہ بندہ جس وقت چاہے وہ وہیں پہ گوگل میپنگ کے ذریعے چیک کر لے گا کہ میری پراپرٹی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی انٹرفیئرنس سے نہیں ہے. یہ سارا ممکن ہوا ہے کمپیوٹرائزیشن آف ریکارڈ اور ایسے گنڈوں کو مقام عبرت بنانے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی کیا چیز مشہور ہے؟ کسی کدی کھتائیاں مشہور تھن، کدی مٹھیائی مشہور تھی، لیکن اس وقت پنجاب دی CCD پوری دنیا تے پاپولر ہے. جتھے بھی چلے جاؤ اوورسیز پاکستانی تاڑے بارے گل کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کمال کرتا CCD نے. آپ لوگوں کو شاید یہ کبھی ملتی ہے فیڈ بیک؟ جی، یہ فیڈ بیک اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے. CCD نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کر رہی ہے. برین چائلڈ کس کا ہے؟ جو اس ساری چیز کو جس نے ویژولائز کیا اور جس نے امپلیمنٹ کیا اور جس نے وسائل کے منہ کھول دیے اس تنظیم کو بنانے کے لیے، تین لوگ ہیں. CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ڈاکٹر صاحب جنہوں نے سیف اینڈ سیکیور پنجاب بنانے کے لیے یہ سوچا. ڈاکٹر عثمان انور صاحب جنہوں نے اس کو مکمل طور پہ قانونی یہ تقاضے، ریسورسز کے تقاضے پورے کیے. ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب جنہوں نے ہر سفارش کو، ہر دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے CM پنجاب ان کے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا. اور پھر پنجاب کے عوام کو مت بھولیں جنہوں نے دل کھول کے CCD کو اپریشیٹ کیا، تعاون کیا اور کرمنل کی نشاندہی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ اس سارے سلسلے میں مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ ایک ٹیم ورک تھا اور یہ ٹیم 15 کروڑ عوام کی تھی جس کے ہیڈ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں. ہماری دعا ہے یہ 5000 کے بجائے آپ کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے. اور میرے خیال میں CM صاحبہ جو ہیں وہ ہر وہ جائز کسی بھی ادارے کی جو ہے ضرورت وہ پوری کرتے ہیں. سر مشہور زمانہ کیس ہے امیر بلاج، اس میں نامزد تیفی بٹ صاحب تھے، ان کا کاؤنٹر بہت زیر بحث رہا، الزامات بھی لگیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال ہے سر. دیکھیے، امیر بلاج کا مرڈر ہوتا ہے، پولیس تفتیش کرتی ہے، JIT بنتی ہے. JIT میں بڑا کلیئر طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ امیر بلاج کا مرڈر تیفی بٹ نے کروایا.
قتل کی رات ہی ٹیفی بٹ ملک سے باہر فرار ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کو لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں. ٹیفی بٹ کچھ بااثر لوگوں کی، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دبئی سے فلائی کرتا ہے اور کراچی لینڈ کرتا ہے. ٹھیک. اب چونکہ وہ یہاں پہ وانٹڈ تھا، ہمیں اطلاع ملتی ہے، ہماری ٹیم جاتی ہے، اس کو کراچی سے لیتی ہے. فلائٹ کے کسی ایشو کی وجہ سے بائی روڈ ہی ٹیم روانہ ہو جاتی ہے. اب یہ ٹیفی بٹ بھی ایک بہت بڑے کارٹل کا سربراہ ہے، حصہ نہیں سربراہ ہے. اب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ٹیفی بٹ پکڑا گیا ہے اور یہ لاہور میں آئے گا تو پولیس اس کو لازماً، کیونکہ ثبوت بڑے مضبوط ہیں، تو پھانسی چڑھ سکتا ہے. جس پر ضلع رحیم یار خاں میں ہی اس کو چھڑوانے کے لیے ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ کی جاتی ہے. پولیس پر، سی سی ڈی پر. سی سی ڈی پر سی سی ڈی پوری کوشش کرتی، جس میں سی سی ڈی کی گاڑی بھی پوری طرح چھلنی ہو جاتی ہے. ہمارے ملازم بھی زخمی ہوئے. ایک گولی ٹیفی بٹ کو لگتی ہے. اس کو بچانے کے لیے فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس میں ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں پوری انکوائری کی گئی، پوری تفتیش کی گئی. ٹیفی بٹ کی فیملی کو بلایا گیا کہ آپ تفتیش میں شامل ہوں، ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا گیا. اب اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ٹیفی بٹ کی فیملی کو اعتراض ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا میں کہوں گا، سوشل میڈیا پہ صرف ویوز لینے کے لیے اور پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے ایک ایسی چیزوں کو موضوع بنا دیا جاتا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. سو اس میں یہ ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ تھا جس کو بہت زیادہ بنایا گیا. بھائی اگر کوئی بات ہے قانونی طور پہ تو سامنے لائیں. صرف افواہ سازی سے یا بیان بازی سے یا اس طرح سوشل میڈیا پہ بے بنیاد پروگرام کرنے سے حقائق نہیں بدل سکتے. جو حقائق ہے وہ سندیلہ صاحب میں نے آپ کے سامنے سبمٹ کر دی. ان کے ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی کہ اگر لاہور پہنچ گئے تو یہ کیس لمبا ہو جائے گا. سر آخر میں مجھے ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ جب آپ لوگوں کا گراف بہت اوپر جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ چاہے ادارے سے ہو ادارے سے باہر ہو، آپ لوگوں کا نام استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ رشوت لیتے ہیں، اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ادارے کے اندر ہو باہر ہو. مطلب پولیس والے جو نارمل ہیں، سی سی ڈی کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی رپورٹ یا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ سر سندیلہ صاحب آپ کا یہ آبزرویشن درست ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب کوئی ادارہ ترقی کر رہا ہو یا کوئی فرد ترقی کر رہا ہو تو ہر بندہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں ایسی بھی شکایت ملی کہ لوکل پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں پہ سی سی ڈی کا نام استعمال کیا، جی سی سی ڈی نے ریڈ کیا، جس کا ہم نے بڑا سختی سے نوٹس لیا. متعلقہ ڈی پی او صاحب سے بات کی اور ان کو کہا کہ جی بالکل آپ ریڈ کریں، ہم پولیس ہیں، ایک پولیس ہے، لیکن یہ پولیس کے اندر بھی تو ایک ادارہ نا، ایک سی سی ڈی ہے، ایک لوکل پولیس ہے، تو برائے مہربانی سی سی ڈی کا نام استعمال نہ کریں، جس پہ ابھی بتدریج کمی آئی ہے، مکمل طور پہ ختم تو نہیں لیکن کمی آئی ہے. دوسرا، خود احتسابی سی سی ڈی کی بہت زیادہ ضروری تھی. ٹھیک. جب اسٹیٹ نے آپ کو اختیارات دے دیے، اب ان اختیارات کو اگر آپ چیک نہیں لگائیں گے تو ان اختیارات کا مس یوز ہونے کا امکان بڑھ جائے گا. ہماری جو سی سی ڈی کی لیڈرشپ ہے، ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب، اس فینومینن سے مکمل طور پہ آگاہ ہیں. پہلی بات جو انہوں نے شروع میں سی سی ڈی کی جب تشکیل ہو رہی تھی اور تمام کو اکٹھے کر کے بات کی، انہوں نے کہا بات سنیں، اگر کسی نے کرپشن کی یا سی سی ڈی میں ہائی ہینڈڈنس کی تو اس کا منہ کالا کر کے ہم سی سی ڈی سے اس کو نکالیں گے. اور یہ انہوں نے پھر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بعد میں ثابت کیا. وہ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پلیز. وہاڑی میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور اس کے ایک ساتھی کانسٹیبل نے لین دین کے مسئلے میں کسی بندے کو اٹھایا، جس کے اس نے پیسے دینے تھے، وہ پیسے کچھ اس کو دے دیے، کچھ خود کھا گیا. شکایت ہوئی، سخت ایکشن لیا گیا،
وہ ایک دفتری کارروائی نہیں کی گئی کہ جی سسپینڈ کر دیا ہے جی انکوائری چل رہی ہے. نو, سسپینڈ کیا, اس پر اغوا برائے تاوان کی FIR درج کی. اغوا برائے تاوان کی سزا سندیلا صاحب سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, اس سے کم, اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. جیل بھیجا گیا. دوسری مثال, لاہور میں ایک انسپیکٹر جاوید اقبال نے ایک جیسے کال سینٹر چلانے والے بندے پر ریڈ کیا. ٹھیک ہے, کال سینٹر بھی ایک جرم ہے, لیکن وہ CCD کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک, ہم اس پہ کارروائی نہیں کرتے. کروڑ روپیہ اس سے مانگا, 40 لاکھ وصول کر لیا. CCD کو انفارمیشن ہو گئی. انسپیکٹر صاحب کو اور اس کانسٹیبل کو فوری طور پہ اریسٹ کیا گیا. اگین اس پر سخت ترین دفعہ اغوا برائے تاوان کا پرچہ درج کر کے 40 لاکھ ریکور کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا. اس کا ٹرائل چل رہا ہے سزائے موت کے کیس میں. تیسرا, نارووال میں یہ سیم جہلم میں یہ واقعہ پیش آیا. سب انسپیکٹر CCD نے اپنے بیٹے کے لین دین کے چکر میں مداخلت کر کے بندے کو لا کے صرف تھپڑ چھپڑ مار دیے. سمپل کاروائی نہیں کی گئی. اغوا برائے تاوان کہ آپ اس کو اٹھا کے لائے, آپ بااختیار ہی نہیں تھے. سب انسپیکٹر صاحب اور ان کا بیٹا دونوں اس میں گرفتار ہو کے جیل پڑے ہیں اور اغوا برائے تاوان کیس کا فیس کر رہے ہیں. اتنا سخت احتساب کی مثال آپ کو پنجاب پولیس میں نہیں ملتی. میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں نہیں ملے گی. کہ اپنے ہی, اور اس پہ تمام کو یہ کان کیے گئے کہ اگر آپ ریاست کے دیے ہوئے ان اختیارات کو جو کہ امانت ہے کوئی خیانت کرے گا تو آپ اغوا برائے تاوان میں ہی اندر جائیں گے. اور ڈسمس فرام سروس بھی وہ ہو چکے ہیں. اب وہ ہمارے CCD کا حصہ نہیں ہے. ہمارے CCD کا حصہ وہی رہے گا جو بہادر ہوگا, ایماندار ہوگا, ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور اس مشن میں ناک کی سیدھ میں صراط مستقیم پر چلے گا. ادروائز اغوا برائے تاوان کی FIR آپ کا انتظار کر رہی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور اپنے ادارے میں احتساب کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہمیں بالکل ایک بریک لینا ہے شارٹ, اور اس کے بعد ہمارا ایک آدھ سوال اور ہے. اچھا جی, آخری سوال بھی ہے, اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کریں گے. وزیر اعلیٰ کا ویژن جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں, آپ نے بارہا اس پروگرام میں بھی یہ بات کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک تقریب میں CCD کی تعریف کر دی, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان پہ بڑی تنقید ہوگی کیونکہ CCD والے تو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کے ادارے کو کتنا حوصلہ اور ہمت ملتا ہے؟ دیکھیں, میٹنگز میں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے لیے ہر قسم کی کر رہی ہیں, لیکن پبلک میں بھی کھڑے ہو کر آپ کی جو چیف منسٹر ہیں صوبے کی, وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس سے ادارے کو اسٹرینتھ. ہمارے صوبے پنجاب کی CM محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں جی, انتظامیہ کی سربراہ ہیں. وہ پنجاب کی جس سے ہماری روایت ہے وہ پنجاب کی ماں ہیں. رائٹ. اب ان کا CCD کی خدمات کو سراہنا, تعریف کرنا ہمارے لیے ایک ادارے میں روح پھونکنے والی بات ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا گیا, ہمیں ریکوگنائز کیا گیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعریف سے ہم پر جو اخلاقی دباؤ تھا وہ اور بڑھ گیا ہے. ہم اور زیادہ دباؤ میں آ گئے ہیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہم پہ یہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور پبلکلی ہمیں اون کر رہی ہیں, تو ہم ابھی ڈبل محتاط ہونا پڑے گا, اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اور ان کے اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ لوگ دروازے کھول کر سوئیں, سڑکوں پر بے خوف و خطر پھریں, اور کسی غریب کو, کسی کمزور کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کمزور ہے, اسے پتہ ہو کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی قانون کی طاقت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے ہمارا پورا ادارہ انشاءاللہ تعالی شبانہ روز محنت کا اپنے مشن کو جاری رکھے گا, اور ایئر 2026 2026 پنجاب کی تاریخ کا پرامن ترین سال ہوگا انشاءاللہ.
یہ ایک بہت بڑا آپ نے ثابت کر کے دکھایا ہے. تو انشاءاللہ 2026 23 28 اللہ کرے کہ یہ CCD کا ادارہ ایسے ہی قائم رہے, اسی طرح لوگوں کی حفاظت کرتا رہے. بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب آفتاب صاحب نے دیا ہے, اور میرے خیال میں سوشل میڈیا خاص طور پر جو ہے, جہاں پر میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں بہت ٹریول کرتا ہوں, ٹریول کیا ہے, پنجاب کی جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ CCD ہے, اور ہماری دعا ہے کہ CCD اس طرح کام کرتے رہے. آفتاب صاحب, میں آپ کا اور آپ کے جو سہیل ظفر جٹھا صاحب ہیں جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی کہ میری فورس کے جو سب سے مطلب کہ بہترین آفیسر ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں, اور آپ کے جو دلوں کے اندر لوگ سوچتے ہیں ان کو وہ جواب ملا. میں آپ کا شکر گزار ہوں ٹائم دینے کے لیے. اللہ پاک آپ پر اسی طرح مہربانیاں فرماتے رہے, اور اسی جذبے کے ساتھ آپ پنجاب کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کام کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ سر, Thank you. اپریشیٹ اٹ سر, تھینک یو.